अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीवोल्फ की समरी को, जो कि एंग्लो सैक्सन दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। आपका थोड़ा सा टाइम मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें। एंड बिलीव मी, लेक्चर के एंड पर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड नाउ चले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो बीवोल्फ इंग्लिश लिटरेचर की सबसे कदीम तरीन और अहम तरीन एपिक पोएम में शुमार होती है। ये एपिक पोएम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती है। इसका मुसन्निफ नामालूम है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये नज़म 8वीं से 10वीं सदी के दरमियान लिखी गई। ये पोएम तकरीबन 3182 लाइन्स पर मुश्तमिल है और उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान की सबसे पहली अजीम एपिक पोएम समझा जाता है। पोएम में बहादुरी, ताकत, वफादारी, इज़्ज़त, कुर्बानी और अच्छाई और बुराई की जंग जैसे मौज़ूआत बयान की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी का मरकज़ी किरदार बीवोल्फ है, जो गीट्स कौम का एक बहादुर जंगजू है। वो अपने गैर मामूली ताकत और जुर्रत की वजह से मशहूर है। इस पोएम में बीवोल्फ 3 खौफनाक दुश्मनों से लड़ता है, जो कि है ग्रेंडल, जो कि एक खूनखार इंसान नुमा जानवर है, और दूसरी है ग्रेंडल की माँ, और एक ड्रैगन है जो अपने ख़जाने की हिफाजत करता है। और ये तीनों जंगें बीवोल्फ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल की नुमाइंदगी करती है, जैसे कि नौजवानी की बहादुरी जब वो ग्रेंडल से लड़ता है, बालिग उम्र की दानिशमंदी जब वो ग्रेंडल की माँ से लड़ता है, और बुढ़ापे की कुर्बानी, क्योंकि ड्रैगन से उनकी लड़ाई बुढ़ापे में ही होती है। बीवोल्फ पोएम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें पैगन और क्रिश्चियन दोनों अकायद नज़र आते हैं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक इस नज़म की असल कहानी इब्तिदा में एक पैगन पोइट ने लिखी थी। इसलिए इस पोएम में जंगजू की बहादुरी, किस्मत पर यकीन, शोहरत और इज़्ज़त के लिए लड़ना, ताकत और जंगी रिवायत जैसे पैगन नज़रियात वाज़ेह नज़र आते हैं। बाद में जब एंग्लो सैक्सन मुआशरा ईसाईयत कबूल कर चुका था, तो एक क्रिश्चियन मॉन्क या स्क्राइब ने इस नज़म को दोबारा तहरीर या एडिट किया। इस वजह से नज़म में क्रिश्चियन बिलीफ्स भी शामिल हो गए, जैसे खुदा का जिक्र, ग्रेंडल को काबिल यानी कैन की नस्ल से करार देना, गुरूर की खिलाफ नसीहत, खुदा की मर्ज़ी और अखलाकियात पर जोर। इसीलिए बीवोल्फ को एक ऐसी नज़म समझा जाता है जिसमें पैगन हीरोइक कल्चर और क्रिश्चियन मोरालिटी दोनों एक साथ मौजूद है। और ये पोएम एंग्लो सैक्सन दौर के माशरे की अक्कासी भी करती है, जहाँ बहादुरी सबसे बड़ी खूबी समझी जाती है। बादशाह और जंगजू के दरमियान वफादारी अहम थी, शोहरत और इज़्ज़त के लिए लड़ना काबिल फ़ख्र समझा जाता था। अगर हम इसकी लिटरेरी इम्पोर्टेंस को देखें तो उसे इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद कहा जाता है, क्योंकि बीवोल्फ इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहली बड़ी एपिक पोएम है। इसमें हीरोइक कोड को पेश किया गया है। ये एंग्लो सैक्सन कल्चर को समझने का अहम ज़रिया है, और इसमें पैगन और क्रिश्चियन रिवायत का एक मुनफरिद इम्तिजाज पाया जाता है। अगर हम इस पोएम की थीम्स को डिस्कस करें तो इसमें हीरोइज़म, लॉयल्टी, गुड वर्सेस इवल, फेट एंड डेथ और ग्लोरी एंड रेपुटेशन शामिल है। सो डियर स्टूडेंट्स, बीवोल्फ सिर्फ एक एपिक पोएम नहीं है, बल्कि ये एंग्लो सैक्सन तहजीब, इसके अकायद, बहादुरी और वफादारी और मजहबी तब्दीलियों की अक्कासी भी करती है, और यही वजह है कि उसे इंग्लिश लिटरेचर की बुनियादों में शुमार किया जाता है। और अब स्टार्ट करते हैं बीवोल्फ की समरी को। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी का मरकज़ी किरदार गीट्स कौम का बीवोल्फ एक ताकतवर और नडर जंगजू है। वो अपनी शोहरत, इज़्ज़त और इंसानियत की भलाई के लिए खौफनाक मखलूक़ात से लड़ता है। इस नज़म में 3 बड़ी जंगें दिखाई गई है, जैसे ग्रेंडल से जंग, ग्रेंडल की माँ से जंग और ड्रैगन से जंग। और ये तीनों जंगें बीवोल्फ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल की नुमाइंदगी करती है, जैसे नौजवानी की ताकत, बालिग उम्र की दानिशमंदी और बुढ़ापे की कुर्बानी। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी का पहला हिस्सा डेनमार्क के बादशाह ह्रोदगर से शुरू होती है। वो एक ताकतवर और कामयाब बादशाह था। अपनी कामयाबी और खुशहाली के इजहार के लिए उसने एक मीड हाल तामीर करवाया, जिसे हेरोड हाल कहा जाता है। ये हाल खुशियों, दावतों, मौसीकी और जश्नों का मरकज़ बन गया। जंगजू यहाँ इकट्ठे होते, कातिफीती शायरी सुनते और अपनी फतूहात का जश्न मनाते। लेकिन उस खुशी ने एक खौफनाक ग्रेंडल को गुस्सा दिलाया। अब ये ग्रेंडल कौन था? तो ग्रेंडल एक खूनखार इंसान नुमा जानवर था, जो इंसानों से नफरत करता था।
نظم کے مطابق وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل یعنی کین کے نسل سے تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ اس لیے گرنڈل کو برائی، گناہ اور اندھیرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ رات کے وقت ہیروڈ ہال پر حملہ کرتا، سوتے ہوئے جنگجو کو قتل کرتا اور ان کی لاشیں کھا جاتا تھا۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی جنگجو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دہشت ایک رات یا ایک مہینے نہیں بلکہ تقریباً 12 سال تک جاری رہی۔ ہیروڈ ہال ویران ہو گیا اور لوگ خوف میں زندگی گزارنے لگے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کہانی کی دوسرے حصے میں دور دراز گیٹس قوم میں رہنے والا نوجوان جنگجو بی وولف جب گرنڈل کے ظلم کے بارے میں سنتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہرودگر کی مدد کرے گا۔ اس فیصلے کے پیچھے کئی وجوہات تھے۔ بی وولف اپنے بہادری دکھانا چاہتا تھا، وہ اپنے شہرت بنانا چاہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ہرودگر کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، کیونکہ ہرودگر نے بی وولف کے باپ کے ماضی میں مدد کی تھی۔ اور اسی طرح بی وولف اپنے 14 بہادر ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے راستے ڈنمارک پہنچتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو لوگ اس کی شخصیت، طاقت اور اعتماد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پوئم میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی بھی دکھائی گئی ہے، کیونکہ بی وولف جب ڈنمارک پہنچتا ہے تو وہاں محل میں ایک جنگجو جس کا نام انفرد تھا، بی وولف سے حسد کرتا ہے۔ وہ بی وولف کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف جھوٹی شہرت رکھتا ہے، لیکن بی وولف نہایت اعتماد سے جواب دیتا ہے اور اپنی بہادری کے قصے سناتا ہے۔ اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ بی وولف صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ ذہین اور بااعتماد بھی ہے۔ اس پوئم میں بی وولف کی سب سے پہلی لڑائی گرنڈل سے ہوتی ہے، کیونکہ جب رات آتی ہے بی وولف جان بوجھ کر بغیر ہتھیار کے سوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ گرنڈل جادو کی وجہ سے عام ہتھیاروں سے محفوظ ہے۔ آدھی رات کو گرنڈل ہال میں داخل ہوتا ہے، وہ ایک جنگجو کو مار دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بی وولف کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بی وولف اچانک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان خوفناک کشتی شروع ہو جاتی ہے، پوری عمارت ہلنے لگتی ہے۔ گرنڈل پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اسے اپنے سے زیادہ طاقتور انسان ملا ہے۔ آخرکار بی وولف اس کا بازو اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ وہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اور شدید زخمی گرنڈل چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے اور اپنی غار میں جا کر مر جاتا ہے۔ اگلی صبح لوگ گرنڈل کا بازو حال میں لٹکا ہوا دیکھتے ہیں، سب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ہرودگر بی وولف کو عظیم ہیرو قرار دیتا ہے، اسے سونے کے خزانے، ہتھیار، گھوڑے اور بے شمار تحفے دیے جاتے ہیں۔ شاعروں کے ذریعے اس کے بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اور اسی طرح بی وولف کا دوسرا جنگ گرنڈل کی ماں سے ہوتی ہے، کیونکہ گرنڈل کی ماں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے آتی ہے۔ وہ بھی ایک خوفناک مخلوق تھی، لیکن گرنڈل سے زیادہ ذہین اور خطرناک تھی۔ رات کے وقت وہ ہال پر حملہ کرتی ہے اور ایک اہم مشیر کو قتل کرتی ہے اور اپنے بیٹے کا بازو واپس لے جاتی ہے۔ ہرودگر دوبارہ غم میں ڈوب جاتا ہے اور بی وولف سے مدد مانگتا ہے۔ گرنڈل کی ماں ایک خوفناک جھیل کے نیچے غار میں رہتی ہے۔ اس جھیل کے ارد گرد کا ماحول بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، پانی خون کی طرح سرخ دکھائی دیتا تھا اور وہاں عجیب مخلوقات موجود تھے۔ وہاں پہنچتا ہے بی وولف اور پانی میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ جھیل کے اندر گرنڈل کی ماں اس پر حملہ کرتی ہے اور اسے اپنے غار میں لی جاتی ہے۔ بی وولف اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے، لیکن اس کی تلوار اس انسان نما جانور پر اثر نہیں کرتی۔ جنگ کے دوران اسے ایک بےہکل جادوئی تلوار نظر آتی ہے جو عام انسان نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بی وولف پوری طاقت سے وہ تلوار اٹھاتا ہے اور گرنڈل کی ماں کا سر کاٹ دیتا ہے۔ پھر وہ گرنڈل کی لاش بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کا سر کاٹ کر ساتھ لے آتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ڈنمارک کا بادشاہ ہرودگر جب بی وولف کی خوشی اور اس کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک اچھے بادشاہ کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ حصہ پوئم میں اخلاقی صبر یعنی مورل ویلیوز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ڈنمارک میں واپس خوشی لوٹ آتی ہے تو بی وولف واپس اپنے قوم کے پاس جاتا ہے اور اپنے بادشاہ کو تمام خزانے پیش کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ خود گیٹس قوم کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ تقریباً 50 سال تک امن اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایک غلام غلطی سے ایک ڈریگن کے خزانے میں سے ایک قیمتی پیالہ چرا لیتا ہے اور ڈریگن غصے میں پورے علاقے کو آگ لگا دیتا ہے۔ لوگوں کے گھر جلنے لگتے ہیں۔ بی وولف جو ہے وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے قوم کو بچانے کے لیے خود ڈریگن سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ناول پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیوولف پوئم کی اس سین سے ایک امپورٹنٹ رائٹر نے ایک بہت ہی فیمس ناول کا ایک امپورٹنٹ سین کریٹ کیا ہے۔ اگر آپ ناول پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو وہ سین یاد آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون سا ناول تھا جس کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ اس سین پر بیس ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں پوئم کی طرف۔ تو بیوولف اپنے جنگجو کے ساتھ اژدہے کے غار تک جاتا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ہوپ کی وجہ سے تمام سپاہی بھاگ جاتے ہیں۔ صرف ایک نوجوان وفادار جنگجو جس کا نام ویگلیف تھا بیوولف کے ساتھ رہتا ہے۔ دونوں مل کر ڈریگن کو مار دیتے ہیں، لیکن جنگ کے دوران بیوولف شدید زخمی ہو جاتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ خزانہ دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کی حفاظت کی۔ پھر وہ ویگلیف کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس پوئم کے آخری حصے میں بیوولف کی تدفین کو دکھایا گیا ہے۔ لوگ بیوولف کی لاش کو عزت کے ساتھ جلاتے ہیں اور سمندر کے کنارے ایک بڑا مقبرہ بناتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ اس عظیم ہیرو کو یاد رکھ سکیں۔ آخر میں رائٹر کہتا ہے کہ بیوولف دنیا کا سب سے بہادر، مہربان اور عزت دار بادشاہ تھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی بیوولف کی سمری۔ اگر ہم اس کی تھیمز کو ڈسکس کریں تو اس کا سب سے پہلا تھیم ہے ہیروئزم، کیونکہ اس پوئم کی ایک پوری کہانی ایک ایسی ہیرو کے گرد گھومتی ہے جو اپنی طاقت، جرأت اور قربانی کی وجہ سے عظیم بنتا ہے۔ بیوولف صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی لڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گرینڈل ایک خوفناک جانور ہے، پھر بھی وہ بغیر ڈرے ڈنمارک جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینگلو سیکسن دور میں ایک ہیرو کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے شہرت حاصل کرنا، بہادری ثابت کرنا، مرنے کے بعد اچھا نام چھوڑنا۔ اور بیوولف اسی ہیروئک کوڈ کی مثال ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ عزت کے لیے لڑتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی اژدہے سے مقابلہ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرا تھیم ہے گڈ ورسز ایول۔ سو نظم میں مسلسل اچائی اور برائی کی جنگ دکھائی گئی ہے۔ اچائی کی نمائندگی بیوولف، رودگر، ہیروڈہال وفادار جنگجو کرتے ہیں، جبکہ برائی کی نمائندگی گرینڈلز کی ماں اور ڈریگن کرتا ہے۔ گرینڈل انسانوں کی خوشی اور امن سے نفرت کرتا ہے، جبکہ ڈریگن لالچ اور تباہی کی علامت ہے۔ یہ جنگ صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہے۔ رائٹر دکھانا چاہتا ہے کہ برائی ہمیشہ معاشرے کی خوشی کو تباہ کرتا ہے، جبکہ اچائی انسانیت کی حفاظت کرتی ہے۔ اور تیسرا تھیم ہے لائلٹی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینگلو سیکسن کلچر میں لائلٹی بہت اہم تھی۔ اس دور میں جنگجو اپنے بادشاہ کے وفادار ہوتے تھے اور بادشاہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اس پوئم میں بیوولف اپنے بادشاہ ہیگلیک کا وفادار رہتا ہے، جبکہ بیوولف کے آخری وقت میں اس کا ساتھی ویگلیف اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جب ڈریگن سے جنگ ہوتی ہے تو باقی سب جنگجو بھاگ جاتے ہیں، لیکن ویگلیف اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیوولف کی مدد کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ حقیقی وفاداری مشکل وقت میں سامنے آتی ہے۔ اس پوئم کا فورتھ تھیم ہے فیم اینڈ گلوری۔ سو اس دور کے جنگجو کے لیے سب سے اہم چیز فیم تھی۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی شہرت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس لیے بیوولف خطرناک جنگوں سے نہیں ڈرتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کی بہادری کو یاد رکھیں۔ اور یہ تھیم اینگلو سیکسن ہیروئک کلچر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نیکسٹ تھیم ہے فیٹ۔ سو پیگن کلچر میں لوگ وائڈ یا فیٹ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق انسان کی موت پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے، کوئی بھی اپنی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ بیوولف بھی قسمت پر یقین رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ایک دن اسے مرنا ہے لیکن پھر بھی بہادری سے لڑتا ہے۔ اور یہ تھیم اس پوئم کو ایک ٹریجک کوالٹی دیتا ہے۔ اینڈ لاسٹ تھیم ہے مورلٹی اینڈ ڈیتھ۔ سو پوئم کے آخر میں شاعر دکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ اور بیوولف جوانی میں ناقابل شکست نظر آتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی موت انسان کی فانی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی بیوولف پوئم کی امپورٹنٹ تھیمز۔ اگر ہم اس کے سمبلز کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلا سمبل ہے ہیروڈہال۔ سو ہیروڈہال تہذیب، خوشی، اتحاد اور انسانی معاشرے کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ جشن مناتے ہیں، موسیقی اور شاعری ہوتی ہے، امن اور خوشحالی ہوتی ہے۔ گرینڈل کا اس حال پر حملہ سویلائزیشن پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ سمبل ہے گرینڈل۔ سو گرینڈل صرف ایک مونسٹر نہیں بلکہ برائی، حسد، نفرت،
افراتفری کی علامت ہے۔ وہ انسانی خوشیوں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ ہیورڈ ہال کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ تھرڈ سمبل ہے ڈریگن۔ ڈریگن لالچ، تباہی، موت کی علامت ہے۔ وہ خزانے کی حفاظت کرتا رہتا ہے لیکن اس خزانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے رائٹر دکھاتا ہے کہ دنیاوی دولت آخرکار بیمانی ہو جاتی۔ اینڈ فورتھ سمبل ہے ٹریجر۔ خزانہ، دولت، طاقت اور دنیاوی کامیابی کی علامت ہے، لیکن پوئم میں بار بار دکھایا گیا ہے کہ دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، انسان مر جاتا ہے اور خزانہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے پوئم میں خزانے کو زندگی کی عارضی حقیقت سے جوڑا گیا ہے۔ اینڈ ففتھ سمبل ہے دی سی۔ سمندر خطرے اور زندگی کے سفر کی علامت ہے۔ بیوولف سمندر کو عبور کر کے نئی جنگوں کا سامنا کرتا ہے، اور اسی طرح سمندر ایک ہیرو کی آزمائش اور قسمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیوولف میں رائٹر نے تھیمز اور سمبل کے ذریعے نہ صرف ایک بہادر ہیرو کی کہانی بیان کی ہے بلکہ پوری اینگلو سیکسنز کی سویلائزیشن، اس کے اقدار، مذہبی عقائد اور انسانی زندگی کی حقیقتوں کو بھی پیش کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم نے بیوولف کی انٹروڈکشن، اس کی سمری، تھیمز اور سمبلز کو ڈسکس کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اینڈ لاسٹ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔